अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ाम साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब ने भी। सईद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज बाज़ाब्ता तौर पर ये तासुर देखने को मिला है कि PDM जो है वो अब नहीं रही है। आज दो अपोजिशन की जो टीम्स थी उन्होंने सेनेट इजलास से पहले भी मीटिंग की, और एक पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी अपोजिशन और दूसरी आज़ाद अपोजिशन। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में आज अपना पहला खिताब किया है, और इस मौके पर उन्होंने जो ईवान है उसके तक़द्दुस की, और सेनेटर्स खा वो हुकूमती या अपोजिशन के लोग हों उनके साथ मिल के चलने का अज़म भी किया है। इससे मुतालिक भी ज़िक्र करेंगे। कुछ दीगर मामलात हैं। कोरोना की वबा भी तीसरी लहर संगीन हो चुकी है। हुकूमती इक़दामात, वफाकी हुकूमत, इन सूबाई हुकूमतों के इक़दामात पे भी बात करेंगे। कुछ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज जो तर्जुमानों से मीटिंग की है, ये कहा कि अपोजिशन को जो है वो इग्नोर किया जाए और उनके तकसीम होने पे बात ना की जाए। जो दीगर मसाइल हैं उनको फोकस किया जाए, ये कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तंबीह की गई है तर्जुमानों को। निज़ामी साहब, क्या आज बाज़ाब्ता तौर पे मनादी हो गई है कि PDM अब नहीं रही? नहीं, ये तो बाज़ाब्ता तौर पे तो नहीं हुई। वैसे इनफॉर्मली ज़रूर आप कह सकते हैं कि ये बटी हुई है और कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं है। अब PMLN ने अपने जो 27 लोगों का ग्रुप है सेनेट में, उनकी अलग नशिस्तें भी मांगी हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है वो इस चीज़ पे भरम है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बन सके, और वो गिलानी साहब को माफ़ करने को तैयार नहीं है कि उन्होंने बाप के वोटों की मदद से ये पोजीशन हासिल की। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को वाइडर पिक्चर देखनी चाहिए, इतनी ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी की जवाब तलबी की है मौलाना फजल रहमान ने, और ANPP की भी। सईद गनी साहब क्या कहेंगे जवाब तलबी के जवाब में? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो शायद PDM में शामिल जमातों में किसी भी जमात को यक नहीं पहुंचता कि किसी और जमात को शोकास करे या उसे जवाब तलब करे। हाँ, अलबत्ता पार्टी की जो सरबराही मीटिंग्स होती हैं उसमें ज़रूर बात हो सकती है। अगर किसी पार्टी के किसी दर्जेबल पर किसी दूसरी जमात को एतराज़ है तो बात की जानी चाहिए और क्लोज डोर के अंदर वो मीटिंग हो जाए और उसमें बात हो। लेकिन ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जिस तरह कोई पीपल्स पार्टी इनमें से किसी जमात की मातहत है और वो चाहें तो पूछगछ कर सकते हैं, जवाब तलबी कर सकते हैं, हमें सज़ा दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही नामुनासिब तर्ज अमल है और गैर जिम्मेदाराना मुज़ाहिरा। नहीं, लेकिन सईद साहब यही चीज़ जो है ये मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो सकती थी। ये सोलो फ्लाइट करने का क्या मकसद था? नहीं, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने सोलो फ्लाइट की कोशिश नहीं की। लेकिन दो इश्यूज़ पर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ये तासुर बनाया गया। एक तो ये था कि जी लीडर ऑफ द अपोजिशन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्यों हैं। इस बात की वजाहत राजा परवेज़ अरशद साहब भी कर चुके हैं, जो ख़ुद गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जब ये फैसला होना था कि डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार किस जमात का होगा। वहाँ जब ये बात हुई कि जी डिप्टी चेयरमैन फ़लाँ जमात का होगा और लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका होगा और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा, तो उसके बाद फौरी तौर पर राजा परवेज़ अरशद साहब ने ये मैसेज कन्वे किया शायद खाकान अब्बासी साहब को कि ये मेरा मैंडेट नहीं था और ये पार्टी क़यादत से पूछ कर ही हम कोई फ़ैसला कर सकेंगे, लिहाजा जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के फ़ैसले हैं उस तक की बात रहनी चाहिए। यह सिलसिला बढ़ता रहा। गिलानी साहब इत्तफाक से उनको ज़बरदस्ती हरवा दिया गया और उनका केस अभी अदालत में है। लेकिन उसके बाद अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में है तो हमने कहा कि हमें चेयरमैन लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा मिलना चाहिए, और ये भी हमने इजाफी तौर पर कहा कि अगर तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं, अदालत से फैसला उनके हक में आ जाता है, तो फिर बैठ के कोई दूसरा फैसला किया जा सकता है। हमने कोशिश की, लेकिन एक चीज़ पे और ध्यान में रखें कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए दरख्वास्त जमा कराने के लिए कुछ मुतय्यन दिन होते हैं। ये कोई अनलिमिटेड टाइम नहीं होता कि आप उसका इंतज़ार करते हुए फैसला होता रहे। वो जब अयाम पूरे होने लगे थे तब पीपल्स पार्टी ने भी दस्तखत लेना शुरू कर दिए मुख्तलिफ मेंबर से, और PMLN ने भी लेना शुरू कर दिए। पीपल्स पार्टी और PMLN के पास 26 मेंबर्स के दस्तखत थे
اور اس کے حساب سے پیپلز پارٹی کو ہی لیڈر اپوزیشن کا عہدہ ملنا تھا. یہ جو 4 لوگ جو بعد میں آئے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو باپ کے سینیٹرز کی مدد سے بن گئے, یہ تاثر غلط ہے. ہم ان ووٹوں کے بغیر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بن رہے تھے. جو ایک وہ سینیٹر تھے دلاور صاحب, وہ پی ایم ایل این کے سینیٹر تھے, وہ ان سے ناراض ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ دستخط آپ کے چاہیے, تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ 3 لوگ اور ہیں اور 4 کا گروپ ہے, تو وہ گروپ ہمارے ساتھ آ گیا. یہ اس کو اس طرح سے تاثر دینا, جوڑنا کہ پیپلز پارٹی نے کوئی باپ کے سینیٹرز لے لی, میں سمجھتا ہوں کہ یہی زیادتی تھی. اور پھر اس کو میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اتنی بیشنگ کی گئی پیپلز پارٹی کی اس بات پر کہ شاید تاثر یہ دیا گیا کہ پیپلز پارٹی نے کوئی بہت بڑا دھوکہ دیا ہے کسی کو اور ہم پی ڈی ایم کے خلاف جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں تاثر ہی غلط تھا. اور کل بھی چیئرمین صاحب نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف مل کر جس طرح پی ڈی ایم لڑتی رہی ہے اسی طرح آگے لڑتی رہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم کسی جماعت کے ماتحت نہیں ہیں. ہم پی ڈی ایم کا ایک بڑا حصہ ہمارے پاس ہے, پارٹنر, بڑے میجر پارٹنر ہیں, اور ان کے خلاف اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر دکھ ہمیں بھی ہوتا ہے. تو سعید صاحب, یہ تاثر غلط تو نہیں ہوگا کہ اب پی 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 اور پی ایم ایل این کے رستے جدا ہیں, اینڈ دیر از نو میٹنگ گراؤنڈ, اور فیوچر کے اندر بھی کوئی تال میل سے معاملات آگے نہیں چلیں گے؟ دیکھیں عارف نظامی صاحب, ماضی میں بھی جتنی جماعتیں پی ڈی ایم میں ہیں ان کے درمیان بہت سارے اختلافات رہے ہیں, لیکن پھر ایک کسی کامن ایجنڈے پر جماعتیں اکٹھے ہو جاتی ہیں. اس وقت پی ڈی ایم کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور وہ اس نالائق اور نائل حکومت کو ہٹانے کا ہے. اس پر اگر کچھ اختلاف رائے ہے, کچھ چیزوں پر ڈفرینس آف اوپینین ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لارجر انٹرسٹ ہے ہمیں وہ سامنے رکھنا چاہیے اور اس پر آگے بڑھنا چاہیے. پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے ہمیں بہت تاکید کی گئی ہے کہ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ہم کوئی ایسے بیانات نہ دیں جس سے کسی اور کو یہ موقع ملے کہ وہ یہ چیزیں کر سکیں. تو جو صورتحال پیدا ہوئی, ہماری تو اپنی کوشش ہے کہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں. لیکن اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو ہم بھی اعتراض اٹھا سکتے تھے. نون لیگ نے جو سیٹلمنٹ کیا پنجاب اسمبلی کے اندر سینٹ کے الیکشنز میں, آج ہی مجھے پتا چلا کہ جے یو آئی جی ڈی اے کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ایک محاذ بنا رہے ہیں لاڑکانہ میں. تو یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو یہ پھر جواب طلبی تو ہم بھی کر سکتے ہیں نا بہت ساری چیزوں کی. تو ہر جماعت اگر اپنے فیصلے خود کرنے میں آزاد ہے تو پھر یہ آزادی پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں ہے؟ حسن اقبال صاحب غالباً طبی عمر کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو آج کل تو دنیا بھر میں نوجوان جو ہیں وہ بڑے بڑے مارکیٹ ہارے ہیں, اور خود بلاول صاحب کے جو نانا جان مرحوم ہیں, انہوں نے بہت ہی ینگ ایج میں وزیر بنے تھے. میرے خیال سے 28 سال ان کی عمر تھی جب وہ ایوب خان کے دور کے وزیر بنے تھے انرجی کے. تو ایسی تو کوئی طوفان نہیں آ گیا. بہرحال حسن اقبال صاحب بھی اپنے طرز کے آدمی ہیں, سینیکل ہیں بڑے, وہ ان کی اپنی سوچ ہے. اچھا یہ بتائیے غنی صاحب کہ آپ نے یہ کووڈ کے حوالے سے کہا کہ سندھ کو بالکل کلوزڈ شاپ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کو پنجاب سے اور دیگر صوبوں سے آنے والی ٹرانسپورٹ اور لوگ جو ہیں وہ حالات جو ہیں وہ کووڈ-19 کے خراب کر رہی ہے. تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن آف سندھ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. نہیں عارف صاحب, یہ نہیں کہا میں نے, اور میں نے یہ بات کہی کہ چیف منسٹر صاحب پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں, ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ اس وقت جو پنجاب میں ایک جو نیا ویریئنٹ آیا ہوا ہے کووڈ کا, اور خیبر پختونخوا میں, اس کی وجہ سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگ بہت تکلیف میں ہیں, مصیبت میں ہیں. وہاں شرح جو ہے انفیکشن کی وہ بہت زیادہ ہے, اور یہ بات ساری دنیا میں ثابت ہوئی ہے کہ یہ ٹریول کرتا ہے وائرس, اور اگر لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ ٹرانسمٹ اسی طرح ہو جاتا ہے. اب اگر اس وقت صوبہ سندھ میں یا بلوچستان میں شرح کچھ کم ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی حکومتوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ وائرس جو اس وقت 2 صوبوں میں زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے وہ باقی 2 صوبوں میں نہ جائے, یا اسلام آباد میں زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. لیکن وفاقی حکومت کو بارہا ہماری درخواستوں کے باوجود بھی وہ اس پر کوئی اقدامات نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جب صوبہ سندھ میں پہلے جو پہلا فیز تھا اس میں ہمارے پاس جب کیسز زیادہ تھے, تب ہم نے انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ بھی بند کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ باقی صوبوں میں یہاں سے لوگ نہ جائیں. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. دنیا کے کئی ممالک میں جب کئی ریاستوں میں
شرح زیادہ ہوتی ہے تو اس ریاست کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس ریاست پہ نہ آ سکیں نہ جا سکیں. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. صرف صوبہ سندھ کے لوگوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو، یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، ان کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک رائے دی گئی ہے، اور امید ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس پہ دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرے گی. نہیں تو صحیح صاحب، یہ اس کے لیے NCOC میں جانا ضروری ہے یا سندھ حکومت خود، یہ اگر کوئی آپ کو پذیرائی نہیں ملتی یہ سندھ حکومت خود فیصلہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم نے جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ کریں. ہم اپنا بارڈر تو بند کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمیں کوئی مناسب بات نہیں لگتی، اس لیے کہ اگر دیگر صوبوں سے، شہروں سے لوگ بسوں کے ذریعے آ رہے ہوں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، اور وہ بڑی ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ٹریول کرتے ہیں. لوگ صوبہ سندھ سے جاتے بھی ہیں اور صوبہ سندھ میں آتے بھی ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ فیصلہ کرے تاکہ تمام صوبے اس فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہوں، اور شہریوں کو بھی پتہ ہو کہ جی اب وہ کسی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹریول نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ 2 ہفتے کی رائے ہماری ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 6 مہینے کے لیے بند کر دیں. 2 ہفتے تک بریک لگائیے تاکہ جو اس وقت اسپائک ہے اس کو کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکیں. سعید صاحب، آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے پہلا خطاب کیا بطور قائد حزب اختلاف، اور سنجرانی صاحب چیئر کر رہے تھے. آپ قانونی چارہ جوئی بھی کر رہے ہیں. ہائی کورٹ سے تو آپ کی اپیل جو ہے وہ چیئرمین سینٹ الیکشن پہ ریجیکٹ ہو گئی ہے. کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ ایک جانب آپ چیئرمین ان کو مان بھی نہیں رہے اور پھر جناب چیئرمین بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں، یہ تو پھر اب وزیر اعظم کے کیس پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں نا چیزیں. 2018 میں سب کو پتا تھا دھاندلی ہوئی، سب کہتے تھے کہ دھاندلی ہوئی، لیکن ہم اسمبلیوں میں گئے. ایک پارلیمانی طرز سیاست ہمارے چلتا ہے، نظام ہمارے چلتا ہے، تو اس پہ آپ کو چیزیں چلانی ہوتی ہیں. اگر آپ نے تہس نہس کرنی ہو چیزیں پھر تو بڑا آسان ہے. ہم کہتے ہیں جی ہم نہیں کھیلتے ہیں اور ہم نہیں جائیں گے. لیکن ہمارا جو ایک رائٹ ہے کہ ہم عدالت میں جائیں، وہ ہم جا رہے ہیں. ایک ہمارے جو کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر انہوں نے، چیف جسٹس صاحب نے ضرور ریجیکٹ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرٹس پر انہوں نے بات نہیں کی. اس بات کا جواب ہمیں نہیں ملا کہ ہمارے ووٹ درست تھے یا نہیں تھے. تو اس پر ہم مزید جائیں گے، عدالت پر فیصلہ کرائیں گے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس پہ کنٹیسٹ کرتے ہیں عدالت میں. لیکن اگر اس وقت ہم سینٹ میں بیٹھے ہیں اور کوئی اور شخص وہاں بیٹھا ہے جو اس وقت سینٹ کا چیئرمین ہے کاغذوں میں، تو ظاہر ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم اٹھا کے پھینک تو نہیں سکتے باہر. نظامی صاحب. اچھا سعید صاحب، یہ خان صاحب نے ایک نئی جہد شروع کی ہے کہ ڈائریکٹلی وہ عوام کے فون لیتے ہیں اور ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں. اور کل انہوں نے ایک ٹیلی فون میں یہ بتایا کہ جو کرپشن ہے وہ اکیلے نہیں لڑ سکتے. انہوں نے کچھ مایوسی کا اظہار کیا کہ ان کو یہ بھی پتہ لگا کہ یہاں پہ جمہوری حکومت ہے اور انقلاب نہیں ہے جس کے ذریعے فوراً معاملات حل ہو جائیں، مہنگائی دور ہو جائے، باقی صورتحال درست ہو جائے. یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اپروچ کو؟ دیکھیں، مجھے تو سچی بات ہے بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بات شاید وزیر اعظم نے پہلی مرتبہ نہیں کہی. پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جی چین میں اس طرح پھانسی لگا دیا جاتا ہے تو پتہ نہیں ایران میں اس طرح کر دیا جاتا ہے، اور فرانس کے انقلاب اس طرح ہو گیا تھا. انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس ملک میں جس نظام کے ذریعے وہ وزیر اعظم بنے ہیں اس میں وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اور یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ باتیں کہی بھی نہیں جا سکتی کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ گردنیں اڑا دیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح گاڑیوں کے پیچھے ان کو باندھ کے گھسیٹیں سڑکوں پر. یہ چیزیں کسی مہذب معاشرے میں ہوتی نہیں ہیں. عدالتوں کی جہاں تک بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ بہتر عدالتیں کسی حکومت کو ملی ہوں. جو کچھ پیپلز پارٹی کے دور میں افتخار چودھری کرتا رہا یا بعد میں آخر میں PMLN کے دور میں ثاقب نثار کرتا رہا، وہ صورتحال ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو بڑے کمفرٹیبل ہیں. اب ظاہر عدالتیں ہیں، کچھ فیصلے ان کے خلاف اگر ہو جاتے ہیں تو ان کو ناگوار گزرتے ہیں کہ جی فیصلہ کیوں ہوگا. ان کی خواہش یہ ہے کہ عدالتیں وہ فیصلے کریں جو یہ سوچتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں، جو ان کی خواہش ہے. تو پھر وہ ظاہر ہے کسی ایسے ملک میں تو نہیں ہو سکتا جہاں پر کچھ لوگوں کو بولنے کی آزادی ہے، جہاں پر لوگ اپنی رائے سے کچھ بات کر سکتے ہیں، جہاں پر ایک ڈیموکریٹک آئین ہے. وہاں چیزیں تو نہیں ہو سکتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں. وہ ناکامی اپنی تسلیم کر رہے ہیں اور اس ناکامی کے اسباب یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ جی میں
یہ کسی کی گردنیں نہیں اڑا سکتا، میں عدالتوں سے اپنی مرضی کے فیصلے نہیں لے سکتا، لہٰذا میں ناکام ہو رہا ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں، اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ اس میں فرسٹریٹڈ ہیں. جی اچھا سعید صاحب، جی جناب. ایک اور بھی پی ڈی ایم کی ذرا نیا اب ہمیں تو بظاہر ڈوبتی ہی لگ رہی ہے، بلکہ ڈوب چکی ہے. یہ پیپلز پارٹی جو پنجاب میں تبدیلی کو بڑا زور دیتی رہی ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ موجودہ جو پنجاب حکومت ہے اس کا سارا جو کارنامے ہیں وہ توق اپنے گلے میں ڈالے، اور پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ نون لیگ اس کو مانے گی بھی نہیں. سندھ میں اپنی حکومت بچانے کے لیے تاکہ استعفے نہ دینے پڑیں، پیپلز پارٹی نے یہ پنجاب میں تبدیلی کارڈ کھیلا. کہ یہی اسٹریٹجی تھی پیپلز پارٹی کی؟ نہیں باسی صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دونوں جو باتیں آپ نے کہی ہیں آپس میں کمپیریزن بنتا ہے. اگر تو دیکھیں 4 ضمنی الیکشن یا 5 ضمنی الیکشن ہارتی ہے وفاقی حکومت پی ٹی آئی، تو کتنی بری طرح وہ ایکسپوز ہوتی ہے. اگر وہ اسلام آباد کی نشست یوسف رضا گیلانی کے ہاتھوں ہارتے ہیں تو کتنی بری طرح ایکسپوز ہوتے ہیں، اور مورلی وہ بالکل اپنے گراؤنڈز کھو دیتے ہیں. چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہم جیتے ہیں لیکن غیر زبردستی ہروایا گیا. تو جو راستہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دکھایا، جو رائے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے سامنے رکھی، جو مانی گئی، اس کا نقصان پی ڈی ایم کو نہیں ہوا، اس کا نقصان گورنمنٹ کو ہوا اور گورنمنٹ کمزور ہوئی. ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو لانگ مارچ کا فیصلہ ہوا اور پیپلز پارٹی نے اس کی تیاری بھی کی تھی، اگر تو لانگ مارچ سے پہلے پی ایم ایل این یا کی گورنمنٹ بن جاتی پنجاب میں، یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلی جاتی پنجاب سے، جو جا سکتی تھی، تو شاید بہت زیادہ دباؤ آتا وفاقی حکومت کے اوپر اور وہ خود بخود گر جاتی. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ایک کام جو آسانی سے ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے، اور آپ کا جو لانگ مارچ ہے وہ بڑا زبردست کامیاب ہوتا. اگر اپوزیشن کی جماعتوں کی حکومت پنجاب میں بن جاتی تو اس سے کیوں اجتناب کیا گیا، اس سے کیوں انکار کیا گیا؟ لانگ مارچ کا فیصلہ جو ہوا تھا، پیپلز پارٹی سے پیچھے نہیں ہٹی، ہم اس پر قائم و دائم تھے، ہم تیاری بڑی بھرپور کی تھی، اور شاید میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں شامل کسی بھی جماعت نے اتنی تیاری نہیں کی جتنی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی. تو اگر ہم ایک بالکل سیدھے راستے پہ جا رہے تھے تو اچانک سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی منسوخ کر رہے ہیں، اور ایک ریلیف جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو مل جاتی ہے کہ جی جو دھرنا تھا یا جو ایک مارچ تھا وہ کینسل ہو گیا. وہ ہم سے پوچھ کر تو نہیں کیا گیا تھا، صرف پیپلز پارٹی کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کے لیے کہ ہم استعفوں پر تیار ہو جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا غلط طریقہ تھا. ٹھیک، نظامی صاحب. جی یہ بتائیے، آخری سوال ہے آپ سے مختصر، کہ اگر ایک چیز بتائی جائے یا نکالی جائے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں بریکنگ پوائنٹ کیا تھا. محترمہ مریم نواز اور بلاول کے بڑے اچھے تعلقات تھے، بڑی ویسے بھی آپ کی دونوں پارٹیاں ملے ٹھیک جا رہی تھیں، وہ بریکنگ پوائنٹ کیا تھا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ نے ٹھیک کہی کہ بلاول صاحب بڑا احترام کرتے ہیں مریم صاحبہ کا، اور شاید ان کی طرف سے بھی اسی طرح کا جیسے دکھایا گیا ماضی میں. لیکن جو مسئلہ شاید جس سے خراب ہوا کہ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس کے ہونے سے پہلے مولانا صاحب نے یہ کہا کہ جی استعفوں کے بغیر لانگ مارچ جو ہے وہ لا حاصل ہوگا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اگر آپ نے غور کیا تو کچھ میٹنگز ہوئیں جس میں جو پی ڈی ایم کی میٹنگز تو نہیں تھیں، لیکن کچھ جماعتوں نے، خاص طور پہ جے یو آئی اور پی ایل این کی میٹنگز ہوئی، اور اس کے اندر ایک لائے عمل طے کیا گیا اور اس کو پیپلز پارٹی کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی. شاید یہ جو طرز عمل تھا وہ غلط تھا. جب کسی اتحاد میں تمام جماعتیں شامل ہیں تو پھر تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرنے کی بات کی گئی تھی. اس میں اکثریت سے فیصلوں کی بات نہیں ہے، اس میں اتفاق رائے سے فیصلوں کی بات ہے. تو وہاں اگر کچھ جماعتیں پہلے سے کچھ طے کر لیں کہ ہم نے میٹنگ میں جا کے کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے، تو یہ نامناسب طریقہ تھا. وہ جو میٹنگز ہوئی اس کے بعد جو ماحول بنا، میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے چیزیں خراب ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ. سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک، اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کل وزیر اعظم پاکستان نے جو ٹیلی تھون کی ہے اس کا جو سبسٹینس ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس پر. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، فیصل آباد سے ایم این اے ہیں، پارلیمانی
सेक्रेटरी भी हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, कल जो टेलीथॉन हुई उस पर बात करेंगे, लेकिन दो अहम फैसले जो पिछले चंद दिनों में हुए और फिर उन पर नज़रसानी करना पड़ी, उनको बदलना पड़ा। एक ECC का फ़ैसला था भारत से कपास चीनी इंपोर्ट करने का, काबीना ने उसको रिजेक्ट किया। दूसरा जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट ख़त्म करने का था, उसको भी टेक्निकल गलती की बुनियाद पे वो फ़ैसला भी वापस लेना पड़ा। बुनियादी सवाल मेरा आपसे निज़ाम साहब ये, मौजूदा हुकूमत में ये फ़ैसला साजी का फुकदान क्यों है? फैसला साजी का फुकदान तो नहीं है, फैसला तो कर लिया लेकिन दुरुस्त फैसले नहीं किया, या उससे प्रॉपर मुशावरत नहीं हुई, या वो नाक़िस फैसले साबित हुए, और एक ज़िम्मेदार हुकूमत को बैनुल-अक़वामी नौइयत के फैसलों को रोल बैक करना पड़ा। तो ये जो फ़ारूक साहब, ये इससे कोई हुकूमत के बारे में कोई अच्छा तासर नहीं जाता कि ये तो यू टर्न की मास्टर है। यू टर्न तो चले छोटी मोटी चीज़ों में होता रहता है, लेकिन जहाँ तक पाक भारत तजारत का तल्लुक़ है और चीनी और कपास और यान का, ये तो बड़े एक बुनियादी तजारत के अलावा एक सियासी फैसला था जो कि महज एक समरी की मूव होने पे कर दिया गया। देखें, बात यह है निज़ामी साहब, जो आपने बात की, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, और हमेशा हर चीज़ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। जब कोई चीज़ ECC के सामने आती है तो उसकी हमेशा तौसीक जो है वो काबीना करती है। ECC के सामने जो है वो मामला आया, कॉमर्स मिनिस्टर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमेशा तजारती सरगर्मियों को वो परवान चढ़ाने के लिए काम करती है, एक्सपोर्ट्स में बेहतरी के लिए काम करते हैं। जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हुई हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, उसके अंदर उन्होंने काम किया। उनका एक ये पॉइंट ऑफ व्यू आया कि मुल्क के अंदर कपास की कमी है, जिसकी वजह से हमारा जो टेक्सटाइल का वैल्यू एडेड सेक्टर है वो सफ़र कर रहा है। अगर आज किसी और मुल्क से धागा पाकिस्तान मंगवाया जाता है तो उसको 60 से 90 दिन लगते हैं, महंगा भी है। तो आप जो है वो भारत से पहले भी पाकिस्तान की तजारत होती रही है, 22 करोड़ की आबादी इधर है, 1.5 अरब की आबादी उधर है। ये चीज़ें वहाँ से आती भी रही हैं, पाकिस्तान से जाती भी रही हैं, वहाँ भी पाकिस्तान के लिए भी चीज़ें वहाँ बिकती थी। तो वो ECC के सामने जब मामला आया, उन्होंने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए उसकी एक फैसले को एंडोर्स किया ECC ने। लेकिन जब काबीना के अंदर कोई चीज़ सामने आती है तो काबीना का मतलब आपके लम्हे होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब तो अकेले फैसले किया करते थे। फिर एक मशहूर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत का मतलब काबीना है। तो वज़ीर आज़म साहब के काबीना के सामने जब ये मामला रखा तो वहाँ कलेक्टिव विजडम जब किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की राय आई, बाकी वज़रा ने वहाँ पर अपनी राय दी, तो उसमें एक कंसेंसस ये डेवलप हुआ कि जो मुल्क का कश्मीर के ऊपर हमारा स्टांस है वो एक बड़ा अहम है। और कश्मीर के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस मौसर अंदाज से जदोजहद की है, RSS की आइडियोलॉजी दुनिया में बताई, एक्सपोज किया, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को एक्सपोज किया, वेस्टर्न मीडिया ने मोदी को एक्सपोज किया, यूरोपियन यूनियन डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट आई, उन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान ने काफ़ी पेशरफ्त हासिल की। तो उसमें एक कंसेंसस डेवलप हुआ कि 370 जो उन्होंने लगाया हुआ है उसको ख़त्म होने तक, कर्फ्यू ख़त्म होने तक हम किसी किस्म की तजारती सरगर्मियाँ बहाल नहीं कर सकते। उस फैसले को जो है वो काबीना ने ECC के फैसले की तौसीक नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर कलेक्टिव विजडम अप्लाई हुआ और उसका मैं समझता हूँ कि कौमी मफाद को, कश्मीर का जो हमारा एक स्टांस है उसको बालातर रखा गया, जो हमारे मुल्क की एक कारोबारी सेक्टर के मफाद के ऊपर उसको बालातर रखा गया। जी ये तो फ़ारूक साहब ठीक है, लेकिन एक टेक्निकलिटी है इसमें कि वज़ीर आज़म खुद ही वज़ीर तजारत भी हैं, पोर्टफोलियो उनके पास है, क्योंकि रज़ाक दाऊद साहब तो महज एक एडवाइज़र है ना जी। तो इस ज़िम्मन में उनके ऊपर को ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। फिर ये मेरे नज़दीक एक ब्यूरोक्रेसी की भी नाकामी है कि किसी ने उनको बताया नहीं कि सर इसकी ये इम्प्लिकेशंस हैं, तो ज़रा पहले देख लें आप। और वो फिर हमारे वज़ीर ख़जाना जो अभी नए नए पहले दिन ही आए थे, सिर मुड़ाते ही उड़े पड़े, उन्होंने फिर आते ही ऐलान भी कर दिया। तो ये इससे ज़रा कोई तासर को ठीक नहीं बैठा हुकूमत की तरीक़ेकार के बारे में।
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس تمام عمل کے اندر جو کشمیر کے اوپر حکومت کی پوزیشن ہے اس کو دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمفیسائز کیا اور اس کو دوبارہ سے تقویت ملی ہے. جہاں تک رہے بات آپ اس فیصلے کے تاثر کے حوالے سے کر رہے ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر کوئی ریگولر پرماننٹ جو ہے وہ فیڈرل منسٹر نہیں ہے, لیکن رزاق داؤد ایز اے ایڈوائزر کے طور کے اوپر آئینی رول ہے, آئین کے اندر ہے. آپ 5 ایڈوائزر کوئی بھی وزیر اعظم اپنے ساتھ مختلف شعبوں کے اوپر رکھ سکتا ہے. رزاق داؤد صاحب فل ٹائم وہاں پر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اچھا پرفارم بھی کیا. اب اس کو ٹیکنیکلی طور کے اوپر تو وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے وہ معاملہ, لیکن وزیر اعظم صاحب ان تمام چیزوں کو ہالسٹک ویو جو ہے وہ کابینہ کے سامنے ہی ان چیزوں کو آتا ہے جو ان کے پاس آتی ہیں. اور کابینہ میں جب وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ چیز آئی اس میں مشاورت ہوئی, اس مشاورت کے بعد ہم نے ان تمام جن امپلیکیشنز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ان تمام امپلیکیشنز کے اوپر غور کیا گیا تو اس تجارتی سرگرمیوں کو بحال نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. تو بات کلیئر ہو گئی اس موقع کے اوپر. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے, یہ جو یہ کوشچن اینڈ آنسرز کا جو سیشن ٹیلی تھون کل بھی ہوا ہے اس میں وزیر اعظم نے بڑی کلیئرلی اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ کیونکہ انقلاب تو آ نہیں سکتا, جمہوریت کے اندر ایک تجریدی عمل ہے آہستہ آہستہ, اور انہوں نے کہا کہ 2.5 سال تک معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے مہنگائی کے اور یہ جو ایڈمنسٹریٹو ایشو ہیں. تو کرپشن کے بارے میں بھی انہوں نے فرمایا کہ عدالت کو بھی تعاون کرنا چاہیے اس معاملے میں. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر دیکھی جائیں تو اب تو وزیر اعظم لمبی بات کر رہے ہیں, پہلے تو وہ فوری بات کر رہے تھے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو یہ انیشیٹو لیا عوام سے ڈائریکٹ رابطے کا, آپ کے علم میں ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو لوگوں کے دل کی بات تھی لوگوں نے اپنے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کی. انہوں نے بڑے تحمل سے بردباری سے ان چیزوں کو سنا, نہ صرف سنا اور سن کے وہ ایک فیڈ بیک بھی آپ کے پاس ہوتی ہے, اور فیڈ بیک کے اندر جو عوامی فیڈ بیک ہوتی ہے وہ آپ کو بہتر فیصلہ سازی کے اندر ایک بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر کسی چیز کو کوئی ایڈٹ نہیں کیا گیا, لائیو کالز وہ ریسیو کر رہے تھے, ہر طرح کی زبان میں لوگوں نے اس کا اظہار کیا. اور یہی بات ہوتی ہے کہ جو اپنا ہوتا ہے اسی سے اظہار ہوتا ہے. جہاں تک رہ گئی بات وزیر اعظم صاحب نے جو ڈفرینٹ معاملات کی بات کی تو انہوں نے ڈفرینٹ ماڈلز کا حوالہ دیا, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ہم ایک جمہوری عمل سے, پارلیمنٹری سسٹم سے عوامی نمائندوں کے طور کے اوپر منتخب ہو کر آئے ہیں. تو ہمارے پاس ادارے ہیں جن اداروں کے اوپر بگاڑ جو ہے وہ 2-2.5 سالہ معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہونے والا. یہ 40 سال سے بڑی محنت سے نون لیگ پیپلز پارٹی خراب کر کے گئی ہے, اداروں کو خساروں کے اندر ڈال کے گئی ہے. ان میں سے باہر نکالنے میں وقت لگے گا, وقت درکار ہے. اوور نائٹ آپ ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتے. ہم جو اقدامات لیے ہیں بڑے فنگر ٹپس کے اوپر بڑے واضح ہیں. جو وزیر اعظم نے عوام کے لیے اقدامات لیے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو کہ 10,000-15,000 روپے ماہوار کرائے کے اوپر رہتا تھا وہ اب 6,000 روپے ماہانہ قسط ادا کر کے اس کی گھر کی چھت اپنی بن جائے گی, جو 340 ارب روپے کا. فاروق حبیب صاحب 2.5 سال ہو گئے آپ کی سرکار کو, بن جائے گی, کر دیں گے. یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب حکومت میں نئے آتے ہیں یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں کرتے ہیں. بنیادی سوال یہ ہے, وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ عدلیہ ساتھ نہیں دے گی تو کرپشن کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں. عدلیہ کا کام تو انصاف کرنا ہے. عدلیہ حکومت یا اپوزیشن یا کسی ایک فریق کا ساتھ دینے لگ جائے تو وہ انصاف کیسے کرے گی؟ دیکھیں میں اس چیز پہ بھی آ رہا ہوں, میں صرف تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کر لینے دیں. میں نے ابھی آپ کو ہاؤسنگ کا بتا رہا تھا, اسی طریقے سے ہیلتھ کیئر کے لیے ہیلتھ کارڈ لے کر آ رہے ہیں, وہ بھی ڈائریکٹلی غریب آدمی کے لیے ہے جو اپنا علاج کروا سکتا ہے. اس طرح اکنامک ٹرن اراؤنڈ کیا. آپ انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھ لیں, ایکسپورٹس دیکھ لیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں. ہمارے ملک کے اندر روپیہ تگڑا ہو رہا ہے. آپ نے بات کی عدلیہ کے حوالے سے, جی میں آ رہا ہوں اسی جانب آ رہا ہوں. ذرا مجھے ایکسپلین کر لیں, آپ کا سوال پہ سوال آ جاتا ہے. باتیں بہت ساری کرنے کو ہے, میں اس کے اوپر بھی بات کروں. دیکھیں معاملہ یہ ہے, جب وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کراس دی بورڈ جو ہے ان کا سب کا احتساب ہونا چاہیے, اور جس کی جہاں پر جو رسپانسبلٹی ہے ذمہ داری وہ بات پوری کریں. اور رول آف لا کی بات ہے نا, اس ملک کے اندر جہاں پر رول آف لا ہوگا وہاں پر تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جہاں پر قانون کی حاکمیت ہوگی وہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں سزائیں ہونے والی ہیں, جہاں پر کیسز پڑے ہیں, ان کی سزائیں ہونی چاہیے تاکہ یہ نظام سسٹم آگے چلے نا. لوگ بھی ڈیلیوری مانگتے ہیں, لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی کیس ہے تو وہ کیس منطقی انجام تک پہنچے.
وہ پہنچانا ہمارا کام تو نہیں ہے، وہ تو فورم تو پھر عدالتوں کا ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ بھی آزاد ہے، انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا یقیناً ادراک ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں تمام اسٹیٹ آرگنز کو مل کے کام کرنا ہے، تمام اسٹیٹ آرگنز نے مل کے کام کرنا ہے. جی عدلیہ کا رول تو ہے نا جی. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے کہ ایک خبر آپ کے حوالے سے گردش کر رہی ہے، وہ آپ کے پرسنل سے کہ کابینہ میں جو ری شفل ہو رہی ہے، آپ ہمارے مہمان بن کے آ رہے ہیں، یعنی کہ انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ میں سے ایک کے انچارج آپ ہوں گے، تو کیا آپ کو بھی ایسی کوئی انڈیکیشن ہے؟ نہیں، اس میں تو آپ کے نظامی صاحب ہمیشہ ذرائع ہم سے زیادہ مضبوط اور تگڑے ہوتے ہیں، اور جب فیصلہ تو یقیناً وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے، اور جو فیصلہ کریں گے وہ سب کے سامنے آ جائے گا. مجھے ابھی تک کوئی ایسی چیز نہ کمیونیکیٹ ہوئی ہے نہ میرے علم میں. جی ٹھیک ہے فاروق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود. بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے مریم نواز صاحبہ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنا کورونا کا ٹیسٹ دوبارہ کروائیں، اور یہ بھی رپورٹ ہوا کہ ان کے گلے میں جو درد ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا میں جاؤں گی کہیں نہیں. یہ وضاحت کیوں وہ بار بار دے رہی ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، مریم نواز صاحبہ کا جو گلے کا درد ہے وہ شدت اختیار کر گیا. ڈاکٹر نے آج مشورہ دیا کہ آپ پھر سے کورونا کا ٹیسٹ کروائیں. دعا ہے ہماری کہ اللہ رب العزت انہیں صحت عطا کریں اگر وہ بیمار ہیں. لیکن کل جو وضاحت دی مریم صاحبہ نے، اور اس میں جس بات پہ زور دیا کہ اس حکومت سے تو درخواست کرنے کا سوچنا بھی گناہ ہے اور میں کسی صورت باہر نہیں جاؤں گی. اب ایک ریکیپ آتا ہے ذہن میں. نواز شریف صاحب جب علیل تھے، ان کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے، اور اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ کسی صورت باہر نہیں جائیں گے، لیکن بالآخر وہ چلے گئے. یہ باہر نہ جانے کی وضاحت کیوں دینی پڑ رہی ہے مریم نواز صاحبہ کو؟ نہیں، وہ میاں صاحب کے تو ڈاکٹرز نے ان کے میاب پہ دی تھی، ان کی حالت غیر تھی بقول ڈاکٹرز کے، اور ان کی ٹچ اینڈ گو والا معاملہ تھا. مریم کی کوئی ایسی صورت حال نہیں ہے تاحال. وہ زیادہ سے زیادہ وہ کووڈ کا ٹیسٹ کرا رہی ہیں، اور ان کی کوئی جواز بھی نہیں بنتا. یہ تو شیخ رشید صاحب نے ایک چیڑے خوبہ لگائی ہوئی ہے، جس کا زیادہ فکر ہے کہ وہ جا رہی ہیں نہیں جا رہی. سیدھی بات ہے کہ جب انہوں نے اپلائی نہیں کیا جانے کے لیے، تو اس معاملے کو طول دینے کی کوئی مجھے تک سمجھ میں نہیں آتی. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، یہ ابھی تک تو انہوں نے باہر جانے کے لیے اپلائی نہیں کیا، لیکن بہت سے سوال ہیں. نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے بعد سیاست پہ جو فرق پڑا وہ آپ کو پتہ، اور سب سے بڑی بات ان کی صحت پہ. اب تو خیر بظاہر لگتا ہی نہیں کہ وہ اس نوعیت تک بیمار بھی تھے. لیکن مریم صاحبہ اگر باہر چلی جاتی ہیں، اگر مگر کی بات ہے، تو مسلم لیگ نون کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا دھچکا ہوگا؟ نہیں، یہ جھٹکا مٹکا کوئی نہیں ہوگا. یہ ایک اگر ایسا ہوا تو یہ ایک باقاعدہ ڈیل کے تحت ہوگا کہ محترمہ چلی جائیں، شہباز اور حمزہ آ جائیں. گویا کہ یہ میاں نواز شریف کی اور مریم کی پالیسی کی نفی ہوگی اس صورت میں. تو یہ ڈیل جو ہے ابھی تک تو مجھے دی آفر نظر نہیں آتی جی، لیکن ہو سکتا ہے یہ جو بیماری ہے یہ اس کا پہلا مرحلہ ہو. اچھا نظامی صاحب، یہ آپ خبر بھی دے رہے ہیں، مولانا بیچ منجدار ہیں. ایک کنارے پہ نون لیگ آ گئی، ایک کنارے پہ پیپلز پارٹی چلی گئی. سربراہ پی ڈی ایم کے مولانا، اور کوئی باضابطہ ابھی تک پیپلز پارٹی کی پالیسی کو لے کے مولانا کا بیان بھی نہیں آیا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب اپنی اپنی سیاست ہی ہوگی، جس طرح پیپلز پارٹی کر رہی ہے، نون لیگ کر رہی ہے، اور مولانا بھی ایٹ دا اینڈ اپنی اپنی سیاست کریں گے. لیکن مولانا جو ہے وہ انکریزنگلی irrelevant ہوتے جا رہے ہیں. وہ ایک قسم کے اللہ جنت نصیب کرے چودھری فضل اللہ مرحوم کی طرح کے، جس طرح وہ پاکستان کے صدر تھے بے اختیار پارلیمنٹری نظام میں بھٹو صاحب کے. یہ بھی اسی قسم کے پی ڈی ایم کے سربراہ بنتے جا رہے ہیں، جن کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی بات نہیں سن رہے ان کی. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے سے
लहूलुहान हो रहे हैं, और सारा जो PDM का एजेंडा है वो इधर उधर हो गया। मसलन मौलाना ने ये जो शोशा छोड़ा था, और जिसमें मुस्लिम लीग नून भी उनसे मुतफिक थी कि पहले इस्तीफे फिर लॉन्ग मार्च, ये एक बड़ा महंगा पड़ा है PDM की यूनिटी के बारे में। असल बुनियादी मसला यही है। अच्छा निज़ामी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अपोजिशन करने के दो ही तरीके हैं, एक हम कर रहे हैं और एक वो तरीका है जो 9 सितारों वाला था। अब ये 9 सितारों वाला तंज और इस तरह की बातें जब इस नहज पे पहुंच गई हैं, इज़ देयर एनी वे बैक? 9 सितारा तो उनसे उनकी मुराद तो PMLN सॉरी PNA है ना। जी PNA है। PNA के 9 सितारे थे। जी बिल्कुल। हाँ, तो उसमें वो तो फिर ज़ियाउल हक से मेरी भगत वाली बात हुई ना, और इस किस्म की चीज़ हुई। तो बिलावल साहब तो यकीन दिला रहे हैं ना कि वो सिलेक्टेड कभी नहीं होंगे। तो ज़ाहिर है उनकी मुराद जो है ये है कि जो लोग सिलेक्टेड है उनकी बनना चाहते हैं, उनकी तरफ से ज़्यादा इस किस्म की होगी। अच्छा निज़ामी साहब, एक फाजिल वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर बड़े हवाबाजी सरवर खान साहब, उन्होंने बड़ी तनकीद की है और बिलखुसूस जो मौजूदा हुकूमत की ज़रई पॉलिसी है उसको लेके, और कहा कि हमने एक पैकेज अनाउंस किया था वो भी यकीनी नहीं बना सके। गंदम की कीमत इस वक्त जो काश्तकार है उसको 2400 रुपये फ़ी मन खुद पड़ रही है, हुकूमत 1800 दे रही है। सिंध हुकूमत ने जो 2000 रुपये दी है वो हकीकत के करीब है, ग्राउंड रियलिटीज़ के करीब है। अब इस तरह का क्रिटिसिज्म अगर आना शुरू हो गया है और वो बातें पब्लिक भी होना शुरू हो गई हैं, तो कैसे हुकूमत इस सारे प्रेशर को, ज़ाहिर है इसका एक सियासी प्रेशर भी तो आना है, इमरान खान साहब कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, ये तो सरवर साहब ने किसी हद तक दुरुस्त कहा कि अगर सिंध में 2000 है और वाकई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो फिर इसके ऊपर नज़रसानी करनी होगी। लेकिन सरवर साहब को इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए, उनकी अपनी मिनिस्ट्री का पतला हाल है एविएशन का। जो पायलटों का मामला हुआ है और जो बाकी मामला हुए हैं, उन्होंने कौमी एयरलाइन को भी उज़्व मुअत्तल बना दिया है। पाकिस्तान की भी जागसाई हुई है दुनिया में, पाकिस्तानी पायलट जो हैं वो किसी कार्य के नहीं रहे। और ये सारा कुछ करने के बाद उनको को कतई इल्म नहीं है कि एविएशन जैसी टेक्निकल इंडस्ट्री किस तरह चलाते हैं। वो अब एग्रीकल्चर पे ख्याल आराई कर रहे हैं। निज़ामी साहब, खैर वो आपने जो जिक्र किया उनकी स्टेटमेंट के बाद जो नुकसान हुआ वो बिल्कुल हकीकत है, लेकिन मेरा सवाल ये है, अब वज़ीर भी अगर इस बात का इदराक कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो अवाम को रिलीफ देने में रुकावट बन रही हैं, तो ये वज़ीर जो आज इस हुकूमत के साथ हैं कल क्या होंगे इसके साथ, और ये अवाम के पास कैसे जाएंगे, ये कैसे फिर से मुंतखब होंगे? जी, ये अच्छी बात है इस काबीना में कि वज़ीर आज़ादी के साथ अपने राय का इज़हार करते हैं। जी ठीक, निज़ामी साहब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम इतना ही।